मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद उमर छापरा साहब, इरफान हाशमी सरफराज, खालिद कतूरिया, यानी ये जो हमने हल्क़ा 11 की जो तशकील की थी, इसका वाक़ईतन मकसद ही यही रहा है कि बेतकल्लुफ़ दोस्त आन के बैठें, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात हो। कोई एजेंडा नहीं होता था, लेकिन होता यह था कि जब भी हम इस तकरीब से उठते थे तो हर शख्स कुछ ना कुछ लेकर उठता था, और यानी दीनी उमूर पे भी गुफ्तगू होती थी, माशी पे भी, अदब और फिज़िक्स वगैरह कुछ हमारे मेंबरान आ न सके, तो ये मकसद था। आज मैं बिलखुसूस अपना एक मजमून सुनाना चाहता हूँ। वो क्या है, क्यों है, ये जब मैं मजमून शुरू करूँगा तो आपको पर वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन वाक़या ये है कि ये एक निहायत एक नादिर व नायाब चीज़ है जो मैं अहले उर्दू को दे रहा हूँ, और वो जब आप मजमून सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक और अल-यतीमा, एक और अल-यतीमा, अल-यतीमतुल हिंदिया। ऐ अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, ऐ अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, मैं सल्तनते लौह कलम बांट रहा हूँ, मैं सल्तनते लौह कलम बांट रहा हूँ। रिवायत है कि खित्ते नजद की एक शहजादी जो शायरी का आला ज़ौक़ और नक़्द शेर की कुदरत रखती थी, हुस्न जमाल में यकता और मकारिम में अखलाक में फ़र्द थी। अरब की नुमाया शख्सियात शहजादी से शादी के ख्वाहिशमंद थे। शायरी से गैर मामूली दिलचस्पी की वजह से शहजादी ने ये शर्त रखी कि मैं उस शायर से शादी करूंगी जो मेरी शान में अजीमुश्शान कसीदा कहेगा। शहजादी का ऐलान सुनकर अरब के नामवर शोरा ने कसाइद कहकर उसकी खिदमत में पेश किया, मगर कोई शायर शबिस्तान कामयाबी में बारियाब न हो सका। भाई मेरी नसर की भी दाद देने यार। अरब के नामवर शोरा ने कसाइद कहकर उसकी खिदमत में पेश किए, मगर कोई शायर शबिस्तान कामयाबी में बारियाब न हो सका। इब्तिदा में ये दस्तूर था कि जब कोई शायर कसीदा पेश करना चाहता तो दिन और वक्त मुकर्रर कर दिया जाता। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ पसे पर्दा बैठती और मर्दाना मजलिस में अकारिब व दीगर असहाब ज़ौक़ होते। अक्सर ये होता कि शहजादी तकरीबन निस्फ कसीदा सुनकर महफिल से उठ जाती। ये सिलसिला कई महीने जारी रहा। वक्त गुजरने के साथ कसीदा सुनाने के लिए आने वाले शोरा की तादाद रफ्ता रफ्ता कम होने लगी। खुद शहजादी ने यह वतीरा इख्तियार किया कि जब कोई शायर कसीदा लेकर आता तो अपनी सहेलियों और अफराद ख़ानदान से कहती कि पहले वो सुने, जब वो कसीदे को काबिल लिहाज समझते तो शहजादी सुनती, वरना नहीं। फिर ये हुआ कि एक शायर कसीदा सुनाने के लिए आया। हस्ब मामूल घर वालों ने कहा कि पहले हम सुनेंगे, लेकिन शायर ने शदीद अज़्म व इसरार से कहा कि मैं कसीदा शहजादी ही को सुनाऊंगा और सुनाए बगैर हरगिज़ नहीं जाऊंगा। खूब है ये बात। शायर के इसरार की इत्तला शहजादी को दी गई और वो बादले नाख्वास्ता कसीदा सुनने पर आमादा हुई। ये आइंदा सतूर पे ज़रा खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि इस तरह बहुत दिनों के बाद महफिल शेर आरास्ता हुई। शायर ने कसीदा सुनाना शुरू किया। कसीदा नुदरत मज़ामीन व इब्दाए बयान का शाहकार था। सामईन ने हर शेर पर गुलहाए तहसीन बरसाए, मगर शहजादी की अजब कैफियत थी। ये मुलाहज़ा, मगर शहजादी की अजीब कैफियत थी। उसके चेहरे पर पहले पसंदीदगी व हैरत, फिर बेयकीनी और गैज़ो गज़ब के आसार ज़ाहिर हुए। महसूस होता था कि वो अपने गम व गुस्से पर बमुश्किल काबू पा रही है। जैसे ही शायर ने कसीदा ख़त्म किया, शहजादी बेख्तियार चीख उठी कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लो, ये मेरे शौहर का कातिल है। वाह 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 जी, मेरे शौहर का कातिल है। मगर
سامعین نے ہر شعر پر گلہائے تحسین برسایا، مگر شہزادی کی عجب کیفیت تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے پسندیدگی، پھر حیرت و بے یقینی اور غیظ و غضب کے آثار ظاہر ہوئے۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم و غصے پر بمشکل قابو پا رہی ہے۔ جیسے ہی شاعر نے قصیدہ ختم کیا، شہزادی بے اختیار چیخ اٹھی کہ اس شخص کو گرفتار کر لو، یہ میرے شوہر کا قاتل ہے۔ عربوں کی قیافہ شناسی مشہور ہے۔ شہزادی نے شاعر کا سراپا، شعر خوانی کے انداز، جو گفتگو کے اسلوب سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سنایا گیا قصیدہ ہرگز اس شاعر کا نہیں ہو سکتا، اور ایسا بدیع و شان قصیدہ جس کا انعام اس قدر بیش بہا اور بے مثال ہو، کوئی شاعر کسی شخص کو کہہ کر نہیں دیتا۔ اس لیے یہ امر قرین قیاس ہے کہ اس شخص نے یہ قصیدہ اصل شاعر کو قتل کر کے حاصل کیا ہوگا۔ یہ میرے شوہر کا قاتل ہے، اس جملے سے شہزادی کی مراد یہ تھی کہ اس شخص نے جس شاعر کو قتل کر کے قصیدہ مجھے سنایا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میرا شوہر ہوتا۔ شہزادی کے حکم پر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب جرح کی گئی تو اس نے اعتراف جرم کے ساتھ بیان کیا کہ میں اپنا قصیدہ سنانے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک نوجوان شاعر سے ملاقات ہوئی، وہ بھی شہزادی کی شان میں قصیدہ کہہ کر لایا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنے قصیدے سنائے۔ نوجوان شاعر کا قصیدہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ میری نیت خراب ہو گئی، میں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور قصیدہ شہزادی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آ گیا۔ اعتراف جرم کے بعد شہزادی کے حکم سے اس شخص کو سزائے موت دے دی گئی۔ عربی شعر و ادب کی تاریخ میں مذکورہ قصیدے کا ذکر الیتیمہ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ الیتیمہ کے نام سے کیا جاتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، فراست ہے کہ اس نے موت شناخت کر لیا کہ وہ میرا قاتل۔ الیتیمہ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ یتیم کے معنی معائب سے مبرہ اور ندرت و محاسن کے اعلیٰ معیار کے حامل شخص یا شے کے ہیں۔ عربی کے تذکرہ ہائے شعراء اور تواریخ شعر و ادب میں القصیدہ الیتیمہ سے مراد صرف اور صرف موضوع ذکر قصیدہ ہی ہوتا ہے۔ الیتیمہ کا شاعر نامعلوم ہے، یعنی وہ خود تو اس نے مار دیا، تو اب اس شاعر کا نام کیا تھا، تو یعنی قصیدہ موجود ہے لیکن اس کے شاعر کا نام معلوم نہیں ہے، تو الیتیمہ یوں بھی ہو گیا بغیر باپ کے۔ عمر فروخ اپنی عمر فروخ اپنی تالیف تاریخ الادب العربی میں رقم طراز ہے۔ کوٹیشن: الیتیمہ یہ قصیدہ عربی کے ممتاز ترین غزلیہ قصائد میں منفرد و بے مثال ہے۔ اس میں قدر عریانی اور برہنہ گوئی پائی جاتی ہے۔ بعض محققین کی رائے میں یہ جاہلی دور کا قصیدہ ہے، بعض کے نزدیک یہ اموی دور کا ہے، لیکن اکثریت کی رائے میں یہ قصیدہ عباسی دور کا ہے۔ کہا جاتا ہے، یہ میں کوٹیشن، کہا جاتا ہے کہ قصیدہ دوقلہ المنجبی کا ہے، جس کا ذکر تاج العروس کی 7ویں جلد کے صفحہ 323 میں آیا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ قصیدہ ابو الشیس کا ہے۔ دمشق کی عرب علمی اکیڈمی کے کتب خانے میں جو نظموں کا مجموعہ ہے، اس میں القصیدہ الیتیمہ کو عقوق علی بن جبلہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر قصیدے کے اشعار کا ذکر آیا ہے۔ حوالہ: از تاریخ ادب العربی، مؤلف عمر فروخ، جلد دوم، صفحہ 197 تا 202، اشاعت اول مئی 1968، ناشر دار العلم للملايين، بیروت، لبنان۔ یہ ہے بہت زبردست نکالا ہے آپ نے، یہ بڑے مفید چیز ظاہر ہوئی ہے تاریخ میں۔ اس میں ان صفحات پہ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال وہ اس میں وہ ہے، یہ میں نے جو اقتباس لیا ہے وہ اس کا ترجمہ ہے۔ ایسا بہت ہی مفید اور انتہائی حیرت انگیز۔ نہیں، میں شروع کر رہا ہوں۔ اچھا صاحب، قارئین
عربی زبان کے القصیدۃ الیتیمہ کی طرح، اب یہ بات غور سے سننے کی ہے، عربی زبان کے القصیدۃ الیتیمہ کی طرح اردو زبان میں بھی ایک نہایت عظیم الشان قصیدہ پایا جاتا ہے جس سے اردو دنیا آج تک ناواقف ہے اور شاعر اس قصیدے کا بھی نامعلوم ہے۔ گریز، یہ آخر کیوں؟ اس عظیم المثال نظم کا علم راقم السطور نعیم حامد علی الحامد کو تقریباً 44 سال قبل جدہ میں ہوا۔ القصیدہ الیتیمہ کے تناظر میں اس نظم کو الیتیمۃ الثانیہ کہنا چاہیے، لیکن میں نے اس کو القصیدۃ الیتیمۃ الہندیہ کا نام دیا ہے۔ القصیدہ الیتیمہ الہندیہ کے راوی بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔ میں نے یتیمۃ الہندیہ کا نام اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ یہ واقعہ ہندوستان میں پیش آیا، تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ ہندی کا جی۔ اچھا صاحب، القصیدہ الیتیمہ الہندیہ کے راوی بالترتیب ہیں: 1 امین صاحب، 2 مصطفیٰ علی قدوائی صاحب، آپ جانتے ہوں گے، یقیناً ملے بھی ہوں گے، 3 سید نعیم حامد علی الحامد۔ امین صاحب 1961-62 میں سفارت خانہ پاکستان جدہ کے شعبہ اطلاعات سے منسلک تھے۔ اس زمانے میں سفارت خانہ آپ کی جو بینک فیصل اسلامی کی جو بلڈنگ ہے نا، اس کے بالکل سامنے ہوتا تھا، اور اسی میں وہ مشاعرہ بھی ہوتا جس کی اسٹیج پر ماہر القادری مرحوم کا انتقال ہوا تھا۔ شاید امین نام تھا، نہیں وہ اچھا صاحب، امین صاحب سفارت خانہ پاکستان جدہ کے شعبہ اطلاعات سے منسلک تھے۔ امین صاحب کم آمیز و کم گو اور خوش ذوق و خوشگلو انسان تھے۔ ان کی آواز میں ریکارڈ شدہ غزلیں سعودی ریڈیو کی اردو سروس سے اکثر نشر ہوتی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں۔ امین صاحب کی عمر 1962 میں میرے اندازے کے مطابق 35 سال سے زیادہ نہ تھی۔ جدہ سے روانگی کے بعد تا دم تحریر امین صاحب کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ خدا کرے کہ حیات و بخیریت ہو۔ راوی الثانی جناب مصطفیٰ علی قدوائی، نستعلیق شخصیت اور اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں بالعموم اور جدہ میں بالخصوص اردو شعر و ادب کی تخم ریزی و آبیاری کرنے والوں کا منصفانہ تذکرہ لکھا گیا تو مصطفیٰ صاحب کا نام سر فہرست ہوگا۔ قدوائی صاحب نے غضب کا حافظہ پایا ہے، انہیں بلا مبالغہ ہزاروں شعر ازبر ہیں۔ اشعار کو گفتگو میں اس عمدگی سے برتتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے یہ شعر اسی موقع کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انہیں کوئی شعر سنایا جائے اور مصطفیٰ صاحب اس مضمون کے مختلف پہلوؤں پر پھڑکانے اور دل میں اتر جانے والے کئی شعر نہ سنائیں۔ مصطفیٰ علی قدوائی جدہ میں 50 سال سے مقیم ہیں اور سعودی ہو چکے ہیں۔ تیسرا راوی راقم السطور نعیم حامد علی الحامد اردو شعر و ادب سے طالب علمانہ دلچسپی رکھتا ہے۔ 53 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں 25 جولائی 1954 مطابق 25 ذوالقعدہ 1373 میں والدہ اور اپنے چھوٹے بھائی سید سلیم حامد علی الحامد کے ساتھ والد ارض حرمین شریفین ہوا۔ میرے والد سید حامد علی اوائل 1953 میں سعودی عرب آ گئے تھے۔ میرے قیام کی منزلیں مکہ مکرمہ، جدہ، تبوک اور مدینہ منورہ ہیں۔ فروری 1961 میں شعر گوئی کی ابتدا ہوئی اور 5 ستمبر 1986 میں پہلا شعری مجموعہ پیکر نغمہ جدہ سعودی عرب سے شائع ہوا۔ پیکر نغمہ نہ صرف سعودی عرب کی تمام بلکہ عالم عربی سے شائع ہونے والا پہلا اردو شعری مجموعہ ہے۔ راقم السطور نعیم حامد سعودی اردو شعر و ادب کی تاریخ کا چشمدید گواہ ہے اور ہر مرحلے میں بقدر عمر و استعداد دامے درمے قدمے سخن جدہ کے ادبی ماحول کی تشکیل و صورت گری میں معاون و شامل رہا ہے۔ اپنے بارے میں مندرجہ بالا قوائف ناگزیر سمجھتے ہوئے برائے تحدیث نعمت تحریر کی ہیں۔ اپنا بیان حسن طبیعت نہیں ملی۔ اب میں القصیدۃ الیتیمۃ الہندیہ کے راوی اول امین صاحب کا روایت کردہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ ملحوظ رہے کہ مفہوم
امین صاحب کا ہے اور اسلوب بیان میرا ہوگا، یعنی میں باللفظ نہیں بالمعنی روایت کروں گا۔ حدیث میں ہوتا ہے نا بالمعنی۔ امین صاحب نے فرمایا، زمانہ اگست 1947 تا دسمبر 1948، لکھنؤ یونیورسٹی کی ایک طالبہ پدما سنگھ، جس کی شادی ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق بچپن ہی میں ہو گئی تھی، کم عمری میں شوہر کے انتقال کے بعد پدما سنگھ نے اپنی توجہ تکمیل تعلیم کی طرف مبذول کی۔ اس کا شمار یونیورسٹی کی ممتاز طالبات میں ہوتا تھا۔ پدما سنگھ حسن و جمال میں بے مثال اور اخلاق و اطوار میں یکتا، محتاط و کم اختلاط تھی۔ وہ اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی نظروں میں لائق احترام و اہتمام تھی۔ بے وگی کے احساس سے پدما سنگھ کی شخصیت اور حسن معصوم میں ایسی کشش اور تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ پاک ہو جاتی تھی، جس کو دیکھ کر کافر نظر اور کوئی کم بخت رکھتا ہو جو پتھر کی نظر بن کے تل وہ جگمگاتی تھی رخ بے عیب پر۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے ایک مسلمان طالب علم نے، جس کے نام کے بارے میں راوی اول خاموش ہے، لیکن میں اس مضمون میں اس کا ذکر قیس کے فرضی نام سے کروں گا، پدما سنگھ کے پیکر شاداب و حسن جہاں تاب کو اپنے خوابوں کی تعمیر، آرزوؤں کا محور اور سفر حیات کی منزل مقصود قرار دیا۔ قیس نے، یاد رہے کہ یہ فرضی نام ہے، ہر چند بہت ضبط اور احتیاط سے کام لیا، لیکن مشق و عشق کبھی نہیں چھپتا۔ بات یونیورسٹی سے نکل کر لکھنؤ کے ہندو مسلم اصحاب حل و عقد تک پہنچی۔ قیس کو سمجھایا گیا کہ قیام پاکستان کے سبب لکھنؤ میں ہندو مسلم کشیدگی پائی جاتی ہے، بالخصوص طرفین کے انتہا پسند بارود کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ اس عشق کی چنگاری ایسی آگ بھڑکا دے گی کہ لکھنؤ ہی نہیں، قرب و جوار کے شہر بھی اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ قیس کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا۔ قومی فرد اور عشق کی کشمکش نے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ بالآخر فرد جیت گیا۔ قیس نے ارض موعود، مملکت خداداد، پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا عشق قربان کر دیا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک دین طرح۔ اس طرح پاکستان کے لیے دی جانے والی لاکھوں قربانیوں میں ایک اور وقیع و منفرد قربانی کا اضافہ ہو گیا۔ اس عظیم الشان فیصلے کے ساتھ قیس نے اپنی عشق کو گمنامی کے اندھیروں سے بچانے اور لازوال کرنے کا عزم کیا۔ اس نے اپنی محبوبہ کی شان میں ایسا عظیم الشان قصیدہ لکھا کہ اس کی مثال نہ اردو شاعری میں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ قیس نے قصیدہ لکھ کر لکھنؤ یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر چسپاں کیا، اور صرف یونیورسٹی ہی نہیں، لکھنؤ بھی چھوڑ کر منزل مراد پاک سرزمین کو روانہ ہو گیا۔ قیس، یاد رہے کہ یہ فرضی نام ہے، کے بارے میں آخری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان پہنچ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان کی وزارت خارجہ سے وابستہ ہو گیا۔ امین صاحب نے یہ واقعات سنانے کے بعد قیس کی کہی ہوئی نظم سنائی، روایت ختم ہوئی۔ میں نے اور مصطفیٰ صاحب نے امین صاحب سے وہ نظم اتنی بار سنی کہ ازبر ہو گئی۔ نومبر 1970 میں راقم السطور نعیم حامد جدہ سے تبوک منتقل ہوا۔ تبوک جدہ سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر عسکری اور تاریخی اہمیت کا شہر ہے۔ جدے جیسے بارونق اور ادبی و ثقافتی مرکز سے تبوک آنے والے نعیم کے لیے تبوک بے آب و گیا صحرا کے سوا کچھ نہ تھا۔ تبوک میں کسی بھی قسم کی مجلسی سرگرمیوں کے نہ ہونے کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ وہاں نوشت و خواند کے لیے مجھے وافر وقت میسر ہوا۔ 1970 تک میں نے مذکورہ نظم کو صفحہ ذہن سے کرتاس پر منتقل نہیں کیا تھا۔ تبوک پہنچ کر پہلی بار نظم کو قید تحریر میں لانے کے بعد اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ یوں تو نظم کے سبھی اشعار شاعری کا اعلیٰ نمونہ ہیں، لیکن جو شعر مقابلتاً ہلکے محسوس ہوئے انہیں حذف کیا۔ یہ احساس بھی ہوا کہ اشعار کی ترتیب وہ نہیں رہی جو شاعر نے قائم کی تھی، اس لیے نظم کو اپنے طور سے مرتب کیا، لیکن ترتیب کے ان قرائن کو ملحوظ رکھا جو نظم میں پائے جاتے ہیں۔
مذکورہ نظم باعتبار موضوع غزلیہ قصیدہ ہے، لیکن شاعر نے ہیئت مثنوی کی اختیار کی ہے۔ قصیدہ نگاری کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ قصیدہ نگار قصیدے میں صرف اپنے ممدوح کی مدح کرتا ہے، لیکن قیس نے اس اصول سے انحراف کرتے ہوئے یہ اسلوب اختیار کیا کہ یونیورسٹی کی چیدہ چیدہ طالبات کے اوصاف و جمال کی تعریف نہایت ندرت سے کی۔ قیس نے کسی طالبہ کا ذکر ایک شعر میں، کسی کا 2 شعر میں اور کچھ کا ذکر کئی اشعار میں کیا۔ اس طرح 11 طالبات کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اپنی محبوبہ و ممدوحہ پدما سنگھ کی مدح میں ایسے پرجوش اور وجدآور اشعار کہے ہیں کہ ان کی تعریف کا محق ہو ممکن نہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو اپنی اس ممدوحہ کے لیے کیا کہے گا اور کیسے کہے گا، اور جبکہ بہت اعلیٰ درجے کے اشعار ہیں۔ پھر وہ اشعار سناؤں گا۔ قارئین کا تجسس برقرار رکھنے کے لیے میں نے ابھی تک موضوع ذکر نظم کا کوئی شعر تحریر نہیں کیا۔ اب گریز کا شعر پیش کرتا ہوں، اس کو سن کر آپ کے اشتیاق میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیے، یعنی اس میں تشبیہ بھی دیکھیے اور کس طریقے سے ان سبوں کو اوپر کہتا ہے کہ اور سب کے حسن پر چھایا ہوا پدما کا روپ۔ تشبیہ دیکھیے، اردو شاعری میں نہیں ملتی اس کے علاوہ۔ اور سب کے حسن پر چھایا ہوا پدما کا روپ، دن چڑھے ہر چیز پر جس طرح چھا جاتی ہے دھوپ۔ ناممکن ہے اس کے علاوہ آپ کہیں کہ نعیم صاحب آیا دیکھا اور فتح کر لیا، اس سے تو بات نہیں بنی نا۔ لیکن اور سب کے پلیز، ہاں بیٹھ جاؤ یار، آؤ دبانا تو نہیں ہے، ہاں بس ایسے نہیں، نادر ادھر آؤ پلیز، نادر ادھر آؤ، بنا رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں بیٹھی بیٹھی، کیوں بنا رہے ہیں؟ نہیں یہ اچھا صاحب، وہ شعر بڑا اچھا ہے۔ ہاں تو صاحب اب گریز کا شعر پیش کرتا ہوں، اس کو سن کر آپ کے اشتیاق میں اضافہ ہوگا۔ اور سب کے حسن پر چھایا ہوا پدما کا روپ، دن چڑھے ہر چیز پر جس طرح چھا جاتی ہے۔ 11 خواتین کے لیے بے مثال شعر کہنے کے بعد سبوں کو 0 پر ترتیب جدید کے بعد میں نے نظم خطاط سے لکھوا کر اپنے احباب میں تقسیم کر دی۔ قارئین عین ممکن تھا، سامعین عین ممکن تھا کہ القصیدۃ الیتیمۃ الہندیہ کی بات یہاں ہی ختم ہو جاتی اور اردو کی یہ امانت اہل اردو تک نہ پہنچتی، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں نے اس نظم کو اہل اردو تک پہنچانے کا عزم و عہد کیا۔ میرے چھوٹے بھائی سید سلیم حامد علی الحامد، وہ دیکھتے ہیں سلیم، میرے چھوٹے بھائی سید سلیم حامد علی الحامد علوم اسلامیہ و عربیہ کے شناور اور عربی زبان کے نامور صحافی و ادیب و شاعر ہیں۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ عبد المجید بن عبدالعزیز آل سعود کے سلیم حامد علی 20 سال میڈیا ڈائریکٹر رہے ہیں۔ سلیم حامد اردو شاعری کا عمدہ مذاق رکھتے ہیں۔ القصیدۃ الیتیمۃ الہندیہ میں نے سلیم حامد کو سنایا تو انہوں نے اسی نوعیت کے ایک عربی غزلیہ قصیدے القصیدۃ الیتیمہ کا ذکر کیا۔ اور اس کے بارے میں مختلف روایات کا خلاصہ مجھے سنا ہے۔ یہ بات تقریباً 30 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت میں نے عہد کیا کہ اردو کے القصیدۃ الیتیمۃ الہندیہ کو اہل اردو تک پہنچاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عہد نبھانے کی توفیق عطا کی۔ میں اس مضمون کو نامکمل تصور کرتا ہوں۔ آپ ذرا موو کرتے رہے پوری طرح سے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عہد نبھانے کی توفیق عطا کی۔ میں اس مضمون کو نامکمل تصور کرتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نظم کے فنی اور معنوی محاسن اجاگر کیے جاتے، عربی قصیدہ الیتیمہ کا اور اردو نظم کا تقابلی جائزہ لیا جاتا، لیکن اختصار کے پیش نظر اور اس لیے بھی کہ میں یہ نظم اب بر صغیر کے صاحبان نظر ناقدوں، نقد و شعراء اور سخن شناس قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور شعر و ادب کے لیے کہ یہ صاحبان اختصاص اس نظم کے مقام کا تعین بہتر طریقے سے کریں گے۔ ایک بہت اہم بات، 99 میں پاکستان میں 4-5 مہینے رہا اور دسمبر میں رمضان آیا تھا، تو انجمن ترقی اردو و پاکستان آرٹس کونسل کے اشتراک سے
طے یہ پایا تھا کہ میں یہ قصیدہ آرٹس کونسل میں سناؤں گا، تمام اہل علم جمع ہوں گے، کیونکہ مقصد تو تاکہ اہل تحقیق کے لیے ہوا یہ کہ نومبر میں جمیل الدین علی کا یعنی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، پھر رمضان آ گیا اور رمضان میں کچھ ہوتا نہیں تھا تو میں ایسے ہی چلایا، ورنہ یہ تقریب آج سے 99 میں بہت اعلیٰ پیمانے تو ہو جاتی، مگر حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ نظم اور اس کے بارے میں جو کچھ مجھ تک پہنچا نہایت ذمہ داری کے ساتھ بر صغیر کے محققین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ معلوم کریں کہ اس نظم کا خالق کون ہے۔ محترم قارئین، اہل عرب اپنے قصیدۃ الیتیمہ کو جو بھی حیثیت دیں، لیکن اردو کا قصیدہ الیتیمہ ہندیہ سے بہرحال بہتر، اور یہ رائے اردو کے طرفدار کی نہیں، نعیم حامد جیسے سخن شناس کی ہے۔ میں احساس فخر و مسرت کے ساتھ صفحات ما سبق میں مذکورہ قصیدہ یتیمۃ الہندیہ پاکستان و ہندوستان کے اہل شعر و ادب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اے اہل ادب آؤ، یہ جاگیر سنبھالو۔ اب میں آپ کو وہ اشعار سناؤں گا، نہیں ابھی تو یہ تو اس کا مقدمہ تھا، اب وہ اصل نظم ہے جو سنائی جائے گی۔ اب آپ یعنی ایک ایک لفظ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اف، یہ شہر رنگ و بو کی ورسٹی کا ریسٹ روم، اف یہ شہر رنگ و بو کی ورسٹی کا ریسٹ روم، روز آ کر جمع ہوتے ہیں یہاں ماہو نجوم، روز آ کر جمع ہوتے ہیں یہاں ماہو نجوم، ہیں یہ گویا چاند تارے جگمگاتی صورتیں، اور ہر تارے سے وابستہ ہزاروں قسمتیں، اور ہر تارے سے وابستہ ہزاروں قسمتیں، وادی کشمیر کی سب رونقیں، سب نکھتیں، لکھنؤ آتی ہیں چل کر ایک انوکھے روپ میں، یوں رواں ہے رنگ و بو اور حسن کا ایک قافلہ، ذہن میں جس کے تصور سے چراغاں ہو گیا، نقرئی وہ قہقہے چاندی کی گویا گھنٹیاں، جگمگاتی صورتوں سے حسن کی دولت عیاں، جس طرح گنتے ہیں تارے ہجر کے مارے ہوئے، جس طرح گنتے ہیں تارے ہجر کے مارے ہوئے، ہم بھی بہلاتے ہیں دل ان مہوشوں کے ذکر سے۔ اب دیکھیے، پربھا سپرو پے کرے رانائیو نازو ادا، پربھا سپرو پے کرے رانائیو نازو ادا، یا کوئی زندہ تخیل ہے عمر خیام، یا کوئی زندہ تخیل ہے عمر خیام کا، اور درشکا جوشی کی بل کھاتی ہوئی کالی لٹیں، درشکا جوشی کی بل کھاتی ہوئی کالی لٹیں، کالے ساگر سے بپھر کے جیسے دو لہریں اٹھیں، کالے ساگر سے بپھر کے جیسے دو لہریں اٹھیں، قد وہ بوٹا سا پریما کا وہ رنگت چمپئی، جیسے پھولوں سے لدے پودے پہ چھل کے چاندنی، اور وہ سبزہ رنگ، دیکھیے سبزہ رنگ، اور وہ سبزہ رنگ سرلا جوہری کی دلکشی، سبزہ رنگ سرلا جوہری کی دلکشی، سرمئی بادل سے چھن کے آئے جیسے چاندنی، سرمئی بادل سے جیسے چھن کے آئے چاندنی، مسکرانے سے منوہر مکھ کی رنگت یوں کھلے، پھیل جائے جیسے پورب میں اجالا پو پھٹے، وہ اما کی کیف میں ڈوبی ہوئی کافر نگاہ، دل میں بھڑکاتی ہے جو ہر شخص کے ذوق گناہ، اور وہ رفتار، دیکھیے تشبیہ دیکھیے، اور وہ رفتار، وہ کولوں کی جنبش کا سما، دھڑ ہلاتی جیسے ایک مچھلی ہو پانی میں رواں۔ آپ ایکوریم میں دیکھیے گا مچھلی کو چلتا ہوا، ایکوریم میں، سمندر میں تو کہاں نظر آئے گی۔ اور وہ رفتار، وہ کولوں کی جنبش کا سما، دھڑ ہلاتی جیسے ایک مچھلی ہو پانی میں رواں، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ ہو جائیں نہ کچھ جانے تلف، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ ہو جائیں نہ کچھ جانے تلف، ہے قیامت ایک طرف اور اس کے فتنے ایک طرف، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ ہو جائیں نہ کچھ جانے تلف، ہے قیامت ایک طرف اور اس کے فتنے ایک طرف، ہائے چندرا جوہری کی چال کا وہ بانک پن، ہائے چندرا جوہری کی چال کا وہ بانک پن، اس کو چلنے ہی نہیں دیتی جوانی کی تھکن،
اس کو چلنے ہی نہیں دیتی جوانی کی تھکن، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کچھ اس انداز سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کچھ اس انداز سے، جیسے پردے پر ادے شنکر کی پرچھائی، مشہور رقاص پردے ادے شنکر، جیسے پردے پر ادے شنکر کی پرچھائی، یہ رقاص تھا بہت قدیم زمانے میں۔ پرچھائی پرچھائی چلے اور دیکھیے مس لتا کو دیکھ کر یہ گیت یاد آ جائے ہے، مس لتا کو دیکھ کر یہ گیت یاد آ جائے ہے، او کوئلیا باوری تو کیوں ملہاریں گائے ہے۔ اب دیکھیے تشبیہ دیکھیے، کیا بھلا لگتا ہے کالا رنگ کالے کوٹ میں، کیا بھلا لگتا ہے کالا رنگ کالے کوٹ میں، کالی کالی بدلیوں میں اودی اودی جامنے، خالی صاحب کیا بھلا لگتا ہے کالا رنگ کالے کوٹ میں، کالی کالی بدلیوں میں اودی اودی جامنے، اور سر سے پا تک مس گروور پر شباب آیا ہوا، سر سے پا تک مس گروور پر شباب آیا ہوا، یا تمناؤں کے طوفان کو عتاب آیا ہوا، یا تمناؤں کے طوفان کو عتاب آیا ہوا، مختصر دیکھیے صاحب تشبیہ دیکھیے، مختصر وہ ریشمی زلفیں حسین چہرے کے ساتھ، مختصر وہ ریشمی زلفیں حسین چہرے کے ساتھ، گرمیوں میں جس طرح لمبا ہو دن چھوٹی ہو رات، مختصر وہ ریشمی زلفیں حسین چہرے کے ساتھ، گرمیوں میں جس طرح لمبا ہو دن چھوٹی ہو رات، بے نیازانہ و لیلا فرینکلن کی مست چال، اور عجب انداز سے بکھرے ہوئے چہرے پہ بال، ہائے وہ رفتار جیسے دل میں مچلے ایک امنگ، یا فضا میں ڈور کٹ جانے سے لہرائے پتنگ، یا فضا میں ڈور کٹ جانے سے لہرائے پتنگ، اور سانولی رنگت پہ بھی کتنی ہنسی ہے جیسوار، جیسے کچھ بیتی ہوئی باتوں کا دھندلا سا خیال، ہائے وہ آوارہ آوارہ سے بے ترتیب بال، ذہن میں بکھرے ہوئے ہوں جس طرح سپنوں کے جال، اور مس کامنی تنکھا کا حسن لاجواب، تشبیہ دیکھیے، اور وہ مس کامنی تنکھا کا حسن لاجواب، اس قدر معصوم و سادہ جیسے ایک بچے کا خواب، اس قدر معصوم و سادہ جیسے ایک بچے کا خواب، حسن کی پاکیزگی کا اور کیا ہوگا ثمر، پاک ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر کافر نظر، اور کوئی کمبخت رکھتا ہو جو پتھر کی نظر، بن کے دل وہ جگمگاتی ہے رخ بیب پر، اور چترا سر سے پا تک کیف و مستی رنگ و بو، اور چترا سر سے پا تک کیف و مستی رنگ و بو، یا کسی شاعر کی جیتی جاگتی ایک آرزو، ہے نظر میں کچھ لگاوٹ اور کچھ انجان پن، تشبیہ دیکھیے، ہے نظر میں کچھ لگاوٹ اور کچھ انجان پن، جیسے روٹھا دوست دیکھے بے ارادہ عادتن، جیسے روٹھا دوست دیکھے بے ارادہ